बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लगा आपको हमारा प्रीवियस नावल? और ये उसके बारे में आपने बताया नहीं। और ये आज मैं न्यू नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि हमारा कल ही अपना एक नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा है, तो आज हम नया नावल लेंगे, तनाबे गुलाब ख्वाबों की, रिटन बाय नबीला अबर राजा। ये अब बेसिकली इसकी थोड़ी सी थीम को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस थीम पे नावल है। ये तो बेसिकली एक फोर्स मैरिज नावल है, ठीक है, फोर्स मैरिज बेस्ड है। उसके बाद जिसमें हमारे हीरो साहब हैं वो है पुलिस वाला। तो पुलिस वाला गुंडा नहीं कह सकते, पुलिस वाला ही है, हीरो है हमारा। वही एमी बेइज्जती नहीं करनी हीरो की। पुलिस वाला हीरो है हमारा, और मासूम जसूसन से इसकी हीरोइन है जिन्हें सिर्फ हीरो दी जसूसी करनी कि पुलिस वाला वो सीक्रेट एजेंट बेस, मतलब कि ये सीक्रेट ऑपरेशन पे होगा ना पुलिस वाला। तो फिर हमारी हीरोइन को आग लगी होनी है कि क्या कर रहा है ये यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, मुझे ना इसकी जसूसी करनी चाहिए। तो फिर उन्हें जिदो भी बेचारी ने मासूम कुड़ी ने जसूसी करने जाना, अगो फड़ी जाना। हमारा हीरो पता यार वो इतना भी सीधा नहीं है, बल्कि हमारा हीरो सीधा है ही नहीं। अच्छा, ये एक रोमांटिक नावल है एज़ यूजुअल। तो आज हम ये न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक अभी तक मैं जिस भी पोजीशन पे पहुंची हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। और स्पेशल थैंक टू माय डियर फ्रेंड अरीज शाह, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और वो सिर्फ सुनती भी मेरे ही नावल है। और वैसे और उसके बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स भी होते हैं, और फिर हम लोग मिल के गालियाँ भी निकालते हैं हीरो को। पिछले वाले में तो हीरो को बड़ी पड़ी हैं, इस दफ़ा देखो किसको पढ़ती हैं, कभी हीरो को पढ़ती हैं, कभी हीरोइन को पढ़ती हैं, कभी साइड कैरेक्टर्स को पढ़ जाती हैं। तो हमारी डिस्कशन चलती रहती है। थैंक यू जानी। अच्छा, तो गाइज़ आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अब। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड। कमरे में क़यामत खेज़ खामोशी तारी थी। एक सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। कीमती ईरानी कलीन को जूते की टोर से कुरेदता वडेरा सच्चल नमाज अपने तई खुद को पुरसकून रखने की कोशिशें कर रहा था, जबकि दावर का चेहरा पुरसकून और मुतमईन था। इसे अब कामयाबी का 100% उम्मीद थी। पर मेरी बेटी का क्या होगा? वडेरे के चेहरे पर दुनिया जहान की इज़्ज़त उभर आई थी। पेशानी की नसें फूल कर गई थी। दावर ने इसे देखा। अल्लाह मालिक है, कुछ न कुछ हो जाएगा, उसने तसल्ली दी। मेरी बेटी मेरी इकलौती औलाद है। 2 भाई ख़ानदानी दुश्मनी की नस्ल दर नस्ल सिलसिले में मारे जा चुके हैं। बाकी रिश्तेदारों का भी यही हाल हुआ है। जो बचे हैं वो मेरी दौलत पर नज़र लगाए बैठे हैं। ऐसी हालत में तो वो मेरी बेटी को ख़त्म करने से ग्रेज़ नहीं करेंगे। मैं इसे महफूज हाथों में देने के बाद ये कदम उठाऊँगा। वडेरा सच्चल नमाज कमान की तरह तन गया। आप मुझ पर एतबार करें, आपकी साथसाथी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप जहाँ चाहेंगे मैं इन्हें छोड़ आऊँगा, या जैसा आप चाहेंगे वैसा करूँगा। आप फिलफौर खुद को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि आप मज़ीद देर मुनासिब नहीं। सच्चल नवाज़ कुछ देर दावत के वही अजीब शकील चेहरे को देखता रहा, और इसकी आंखों में चमक सी आ गई। बाबा, मेरी एक शर्त है, अगर मानो तो ठीक है, वरना CIA और स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी मेरी गर्द नहीं पा सकते। आप अपनी शर्त बताएं। दावर बार बार कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच भी देख रहा था। इसका ख्याल था कि वडेरा जानबूझकर इसे परेशान कर रहा है। शायद पुलिस वालों की कुव्वत बर्दाश्त आजमाना चाहता है। मेरी बेटी से शादी कर लो। सच्चल नवाज़ ने इसे हैरानियों के कार में फेंक दिया, मगर वो अचानक लगने वाले झटके से संभल नहीं पाया था। वडेरे ने एक कैसी कड़ी शर्त लगा दी थी। क्या घर वाले एक कातिल, दहशतगर्द और गद्दार की बेटी से दावर की शादी कबूल कर लेंगे? वो खुद भी यकीनन ऐसा नहीं चाहेगा, ना इसके रिश्तेदार ये बात पसंद करेंगे कि वो फिर क्या होगा? सच्चल नमाज हमेशा की तरह जीत जाएगा, और जो इसने कई माह से अपनी नींदें हराम की हुई, अपना सुख चैन तबाह किया हुआ है, वो सब बेकार जाएगा। इसके कैरियर का इतना बड़ा केस यूं ही फाइलों में सड़ता रहेगा। कितनी देर वो हर पहलू पर गौर करता रहा, और जब फैसला करके वो एक नतीजे पर पहुंचा तो खुद को किसी हद तक कंपोज कर चुका था। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। वडेरा अंदर गायब हो गया। दावरपुर सोच अंदाज में अपनी पेशानी मसल रहा था। एक दफ़ा ख़ुद को मेरे हवाले कर दिए सच्चल नवाज़, फिर मैं इसकी बेटी से अच्छी तरह शादी करूँगा। वो जहर खंद हो रहा था। इतने में सच्चल नवाज़ वापस आ गया। इसके हाथ में स्टाम्प पेपर था।
لو اسے پڑھ لو، میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وڈیرے نے اسٹامپ پیپر اس کی طرف بڑھایا تو داور نے تذبذب کے عالم میں پکڑا۔ میں داور زئی ولد رحمان زئی سچل نواز کی بیٹی پروہ نواز سے اس شرط پر نکاح کے لیے تیار ہوا ہوں کہ اگر سچل نواز خود کو قانون کے حوالے کر دے، چونکہ کل سچل نواز ہتھیار ڈال رہا ہے اور اس لیے میں اس کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ آخری دم تک اس رشتے اور عہد کو نبھاؤں گا۔ بہت خبیث ہے تو وڈیرا سچل نواز، اس نے اندر ہی اندر دانت پیسے۔ میں نے تمہارے چہرے پر شرافت کی چمک دیکھی ہے، تمہارا سابقہ ریکارڈ اور بایو ڈاٹا میرے سامنے ہے، میں تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد سے واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ دوسرے جس کے ہاتھوں غیر محفوظ ہوں تمہاری طرح خود ہی غرضی ہوتا ہے۔ داور نے دل میں کہا، تم سائن کر دو، میں کل اپنی بیٹی کو بلوا رہا ہوں، سب انتظام ہو جائے گا۔ وڈیرا اب کچھ مطمئن سا تھا۔ داور حویلی سے لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ سچل نواز نے کس چالاکی سے اسے گھیرا تھا؟ ممی ڈیڈی لاہور میں تھے، اگر انہیں علم ہو جاتا کہ کل وہ ایک خطرناک مجرم کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے تو جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، پھر اب پیچھے ہٹنا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد وڈیرا سرنگوں ہوا تھا، اپنے جرائم کو تسلیم کیا تھا، تو کیسے شکست تسلیم کرتا وہ؟ دوسرے دن وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر حویلی پہنچا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کیونکہ دل میں وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ وڈیرا سائیں، فی الحال میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہے، حالات ذرا معمول پر آ جائے تو میں بتاؤں گا کیونکہ وقت کا یہی تقاضا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وڈیرا بہت خوش لگ رہا تھا، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تمہاری مرضی، وہ بے نیازی سے بولا تو داور کا خون کھول کر رہ گیا۔ سب اختیارات رکھتے ہوئے بھی وہ اس وقت کتنا بے اختیار تھا، بے بس تھا، وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وڈیرا سچل نواز کے پرانے جانثاروں اور نمک خواروں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ میری بیٹی اب تمہاری حفاظت میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک اسے میری اصلیت کا علم نہ ہو۔ تم جب تک اپنے گھر والوں کو راضی کرو، مجھے یقین ہے موت کی سزا کے علاوہ مجھے کم سزا نہیں ملے گی، پر میرے جرائم کی سزا میری بیٹی کو نہ دینا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وڈیرے کے ہاتھ اس کے آگے بندھے تھے۔ دعوت کو عجیب سا لگا۔ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ مجھے پتا تھا تم ایسا نہیں کرو گے، بہرحال میری دھی کا خیال رکھنا، حویلی چکر لگاتے رہنا، اور جب اپنے گھر والوں کو راضی کر لو تو حیات کو بتا دینا، وہ بیٹی کو شادی میں میں تو بیٹی کی شادی میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ سچل کے چہرے پر اندر کا دکھ ابھر آیا تھا۔ داور بعد میں فوراً چلا گیا تھا، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ سکھر میں پوسٹنگ کے دوران یہ اس کا آخری کیس تھا۔ کل سچل نے ہتھیار ڈال لینے تھے، اس نے اس تمام کارروائی کو خفیہ رکھنے کی کڑی شرط لگائی تھی۔ سچل نواز نے کئی قتل کیے تھے وڈیرے کے روپ میں، وہ ایک نرم خو مہربان مالک تھا، مگر درپردہ ایک غیر ملکی تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ وڈیرے کے ہاتھوں چند اہم حکومتی اراکین کا قتل ہو گیا تھا، جن میں غیر ملکی نمائندے بھی شامل تھے۔ یہ سب تنظیم کے ایما پر ہوا تھا۔ تب سے سچل نواز حکومت کی نگاہ میں آ گیا تھا۔ جب سے غیر ملکی نمائندوں کا قتل ہوا تھا، حکومت اور قانون کا دباؤ سچل نواز پر بڑھ گیا تھا۔ وہ CIA کو بھی مطلوب تھا۔ اس سے پہلے وہ خفیہ اداروں کی نظر میں نہیں آیا تھا کیونکہ اس کی پشت پر ایک مضبوط مافیا کا ہاتھ تھا۔ کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی، نہ اس کے کارنامے اور جرائم عام ہوئے تھے۔ صحافیوں کے ہاتھ بھی اس معاملے میں بندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب اس نے خود کو قانون کے حوالے کیا تو اس موقع پر ایک صحافی بھی موجود نہیں تھا۔ داور مجرموں کی نفسیاتی کمزوری سے خوب واقف تھا۔ اس نے انتہائی ذہانت سے سچل نواز کے گرد جال بنا تھا اور وہ داور کے جال میں پھنس کر خود کو قانون کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ جاتے جاتے وہ داور کے جال میں داور کو ہی پھنسا گیا تھا۔ داور اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، انتہائی قابل اور جینیس آفیسر، مگر سچل کے معاملے میں اس کی ذہانت خاص کام نہیں آئی۔ وہ مزے سے اپنا بوجھ اس کے کندھوں پر پھینک گیا تھا۔ داور نے تو اس بوجھ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور نہ اسے کوئی شوق تھا۔ DC سکھر نے اس تمام کیس میں حصہ لینے والے اہم افسران کے اعزاز میں ڈنر دیا تھا، جن میں داور بھی شامل تھا۔ بذات خود اس نے داور کی تعریف کی۔ تمام افسران نے کھلے دل سے اس سارے کیس کا کریڈٹ داور کے کھاتے میں ڈالا۔ وہ بجا طور اس کا مستحق تھا۔ گرفتار ہونے سے پہلے وڈیرے نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ دیر رشتہ داروں کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے وہ جلد از جلد گھر والوں کو راضی کر کے اپنی امانت کو لے جائے۔ لفظ امانت پر داور اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک خطرناک کرمنل کی بیٹی اس کی امانت ہوگی تھی، قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی۔ اچھا، حیات واپس آئیں؟ کب آئیں گے؟ پروہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاسٹل سے آئی سے ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ حیات نے بتایا تھا کہ وہ ضروری کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے علی ڈنو کو اس کے ہاسٹل روانہ کر کے فوراً چلے آنے کے لیے کہا تو وہ اسی وقت ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، بابا سائیں نے پہلے تو اسے کبھی اس طرح نہیں بلوایا تھا۔ ان کا انداز بھی اسرار بھرا تھا، اور جیسے ہی اسے حویلی آئے کچھ دیر ہوئی یہ اسرار بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج شام نکاح ہے۔ پروہ کو شدید دکھ اور حیرت ہوئی۔ بابا سائیں کا لہجہ اتنا پتھریلا اور بے لچک تھا کہ اسے دوسری بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ آج شام تمہارا نکاح ہے۔ پروا کو شدید دکھ اور حیرت ہوئی۔ بابا سائیں کا لہجہ اتنا پتھریلا اور بے لچک تھا کہ اسے دوسری بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ان کے سامنے تو پروا کی بولتی ویسے بھی بند ہو جاتی تھی۔ ان کا چہرہ ہی اتنا رعبدار اور کھردرا تھا، مخاطب نظر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی ہر ضرورت کے بغیر کہے پورا کر دیتے تھے۔ پروا کو حسرت ہی تھی کہ ان سے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے، ضد کر سکے۔ میری عمر نکلی جا رہی ہے کہ 17 کی بجائے 70 سال کی ہو رہی ہوں، جو بابا نے مجھے بوجھ تصور کر رہے ہیں۔ اس نے نظر جھکا لی تھی۔ پھر حویلی میں کوئی مہمان بھی نہیں تھا، نہ رشتہ دار، سب کچھ انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ بس ملازم ہی ملازم تھے، وہ کس سے پوچھتی؟ رات وہ بہت روئی۔ سچل نواز بہت صبر سے کام لے رہا تھا۔ اس کی پیاری بیٹی یوں بلک بلک رو رہی تھی، اس کا دل جیسے کٹا جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے اچھے شخص کا انتخاب کیا، قدر کرنا، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ پروا نے اس اچھے شخص کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، نوکرانیاں کہہ رہی تھی کہ بڑا روب و داب والا بندہ ہے۔ اس نے خاص دلچسپی نہیں لی، بلکہ اس اچھی خاصی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں ہر بوجھ اور فکر سے آزاد، ایسے کسی بھی بندھن سے بے نیاز تھی۔ ہاں، ان کے گروپ میں صرف زوفشا تھی، جس کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی۔ سب اسے کتنا چھیڑتی تھی، وہ روحانسی ہو جاتی تھی۔ ہاں، اب باقی تینوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ اپنے نصب العین کو پا نہیں لیتی، شادی نہیں کریں گی۔ ان تینوں کے مقاصد بہت بلند تھے۔ ارم اپنے پاپا کی طرح ڈی سی بننا چاہتی تھی، حمیرہ سیاست میں نام بنانا چاہتی تھی، پروا جرنلزم کے میدان میں جھنڈے گاڑنا چاہتی تھی۔ بیچاری زوفشا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر منگنی کے بعد انہوں نے اسے اتنا زج کیا کہ وہ اپنے نصب العین سے ہی پھر گئی۔ اب اس کے پاس اپنے منگیتر ہمایوں کے قصے ہوتے۔ پروا کو بھی یوں لگا جیسے وہ اپنے مقاصد سے بہت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ بابا سائیں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کے گروپ کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ سب کتنا ہنسیں گی، اس کا مذاق اڑائیں گے، شاید اسے گروپ سے خارج ہی کر دیا جائے، کیونکہ زوفشا کی منگنی کے بعد تینوں اس سے ناراض ہو گئی تھی، مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ وہ تو ہمایوں نے خود ہی زوفشا کے آنسوں سے ہار کر اس کی گلو خراسی کروائی، تب کہیں اسے جا کر دوبارہ گروپ میں داخلے کی اجازت ملی، وہ بھی ہمایوں کے کہنے پر۔ پروا کو نہ تو بابا سائیں کے منتخب کردہ شخص سے دلچسپی تھی اور نہ اس کے گھر والوں سے، بلکہ وہ تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ارم، زوفشا اور حمیرہ سے اس خبر کو کیسے چھپائے، جو انہوں نے واپس آنے پر اچانک ہاسٹل سے روانگی کا پوچھا تو وہ کیا کہہ کر انہیں مطمئن کرے گی۔ اگلے ماہ ہی تو سیکنڈ ایئر کے فائنل ایگزام شروع تھے، ان کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ وہ اچھا سا بہانہ سوچ رہی تھی جو سنا کر سب کو مطمئن کر سکے۔ اسے تعلیم ادھوری رہ جانے کا، دوستوں سے بچھڑ جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اسے انتھے شخص سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ بھاگ بھری نے رات اس کے بالوں میں مالش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بڑا سونا ہے، اونچا لمبا قد ہے۔ اس نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرا دیا۔ بابا سائیں کو اسلام آباد کے کافی دن ہو گئے تھے، پر نہ ان کا فون آیا نہ اطلاع۔ ہاں، حیات نے بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد سے امریکہ چلے گئے۔ تب پروا نے سکون کا سانس لیا، وہ آرام سے امتحان تو دے سکتی تھی۔ اس کے امتحان بھی ہو گئے، پر بابا سائیں نہیں لوٹے۔ اب وہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ جب بھی امتحان دے کر وہ حویلی آتی، بابا سائیں حتی المکان گھر میں ہی رہتے، کہیں جانا ہوتا تو بھی بتا کر جاتے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے بتائے بغیر چلے گئے تھے۔ اس نے ارم کو فون کر دیا۔ وہ بیچاری اس کی پریشان آواز سن کر بھاگی بھاگی آئی، ساتھ اس کی ممی صالحہ بھی تھی۔ ارم سے اس کی دوستی پرانی بھی تقریباً 5 سال پرانی تھی۔ ارم کئی بار حویلی آئی تھی۔ جب وہ لاہور سے سفر کر کے سکھر پروا کی خاطر آتی تو اس کا مان بڑھ جاتا۔ وہ خود ہاسٹل سے ان کے گھر چلی جاتی، 1-2 رات رک بھی جاتی۔ بابا سائیں نے کبھی برا نہیں منایا تھا۔ ارم اور صالحہ ان کی شاندار حویلی سے بہت مرعوب تھی۔ ان کی صرف ایک بار ہی سچل نواز سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ارم نے انہیں اینگری مین کا خطاب دے دیا تھا۔ آنٹی نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لاہور چلنے کے لیے کہا۔ وہ نیم راضی تھی۔ ارم تو کھل اٹھی تھی۔ پروا نے ڈیرے پر حیات کو فون کر کے کہا، میں انکل ساجد کے ہاں ہوں، اگر بابا سائیں کا فون آئے تو انہیں بتا دینا اور ان سے کہنا کہ مجھ سے رابطہ کریں، اور ہاں، حویلی کا بھی خیال رکھنا۔ وہ حیات کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے محسوس کیا کہ حیات اس کی لاہور روانگی کا سن کر خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بات اس کے ذہن سے اتر گئی۔ سچل نواز نے بطور خاص لاہور کے اس کے کالج میں دشمنوں کے خوف اور تحفظ کی وجہ سے اسے داخل کروایا تھا۔ ان کے خیال میں پروا سکھر سے زیادہ لاہور میں محفوظ رہتی۔ بہرحال یہ ان کا خیال تھا۔ وہ تو اسے بیرون ملک بھیجنا چاہتے تھے۔ پروا نے یہ سنتے ہی رو رو کر حالت خراب کر لی تھی۔ شروع سے ہی وہ بورڈنگ ہاؤسز اور ہاسٹلز میں رہی تھی، بابا سائیں سے برسوں کی دوری سے گوارا نہیں تھی۔ اس کے آنسوؤں سے سچل نواز کا ارادہ بدل گیا تھا۔ وہ یہیں پاکستان میں اسے دیکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مری سے وہ اب لاہور آ گئی تھی۔ پری، اگر بابا سائیں جلد نہ لوٹے تو تم ساری چھٹیاں ہمارے پاس ہی گزارنا، ارم نے اسے کہا، اور وہ مان گئی۔
وہ کافی عرصے کے بعد ارم کے گھر رہنے کے لیے آئی۔ ساجد انکل نے ملازم رکھ لیا تھا جو پروا کو خاصا بدتمیز لگا۔ پہلے دن ہی اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ چونکہ وہ سب گھر والوں سے بے تکلف تھی، اس لیے آرام سے رائے دے دی۔ ارم کے 2 بھائی حسان اور ہارون اور ایک بہن اقرا تھی۔ حسان سب سے بڑے تھے اور ڈی سی تھے۔ ان سے چھوٹی اقرا تھی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے بعد ہارون تھا جو میڈیکل کے پہلے سال میں تھا۔ سب سے چھوٹی ارم تھی جو انٹر کا امتحان دے کر فارغ تھی۔ حسان بھائی اس سے بالکل ارم کی طرح پیش آتے۔ انکل ساجد اور صالح آنٹی بھی سگے ماں باپ کی طرح چاہتے اسے۔ ہارون سے کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ اقرا کا رویہ بڑی بہنوں جیسا تھا، اور رہی ارم تو وہ تو اس کی عزیز جان دوست تھی۔ پروا کو وہ سب فیملی ممبرز کی طرح ٹریٹ کرتے۔ ساجد انکل سمیت سب بھی اسے اچھے لگتے تھے، پر ان کا یہ نیا ملازم فاروق، جو انہوں نے شاید کچھ ہفتے پہلے رکھا تھا، اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ خاصی بد لحاظی اور بدتمیزی سے بات کرتا تھا۔ پروا کا رئیسانہ مزاج اس کی اس طرح کی غلطیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک کی 4 سنا دیتی۔ اس کا بس چلتا اس چیڑے شخص کو سیدھا کر دیتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اے سی فل کولنگ کے ساتھ چل رہا تھا۔ پروا کی ارم پر نظر پڑی، وہ مزے سے سو رہی تھی۔ کوئی نامانوس سا احساس تھا، ہلکا سا شور تھا جس کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اے سی کا بٹن بند کیا تو یوں لگا جیسے باہر کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ قدموں کی ہلکی ہلکی آواز اے سی بند ہونے کے باعث شب کے اس گہرے سکوت میں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ پروا نے پاؤں بستر سے نیچے لٹکائے اور نظریں قدموں کی تلاش میں جوتوں کی تلاش میں بیڈ سے نیچے دوڑائیں۔ بکھرے بال سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر اس نے پہلا قدم باہر رکھا تو کوریڈور کی لائٹ جل رہی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صحن میں آ گئی تب اس نے دیکھا فاروق محتاط انداز میں بار بار ساتھ والے بنگلے کا جائزہ لیتا ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ سامنے کرسی بھی دھری ہوئی تھی۔ اوپر جانے والی سیڑھیوں کا بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے جاگ رہا ہے۔ پروا کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ تم آدھی رات کو خود چوروں کی طرح یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبے قدموں اس کے پاس پہنچی۔ فاروق چونک گیا۔ آپ آدھی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ الٹا اس نے سوال جھاڑ دیا۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہو کہ میں آدھی رات کو کیا کر رہی ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے منہ نہ لگا کرو۔ پروا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، اپنی اوقات بھی مجھ پہچانتا ہوں، یہ تو سراسر الزام ہے۔ آپ کے منہ کون لگ رہا ہے؟ وہ ذومانی انداز میں بولا۔ پروا نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا۔ دیکھیں برائے مہربانی مجھے اپنے کام کرنے دیں، جائیں تشریف لے جائیں۔ وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا۔ کیوں جاؤں؟ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ 2 ٹکے کے معمولی سے ملازم؟ وہ ڈپٹ کر بولی۔ دیکھیں محترمہ، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ فاروق نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ اسے گھورنے لگی۔ یہ نظروں کے تیر بعد میں چلا لیجیے گا، فی الحال میرا گھائل ہونے کا ارادہ نہیں ہے، وہ نیچی مگر شریر آواز میں بولا۔ پروا کے تو طلبوں سے آگ لگی اور سر پر بجھی۔ تو تم بےہودہ آدمی اپنی حد میں رہو۔ میں تو حد میں ہی رہنے کا قائل ہوں، پر آپ میری کوششوں کو ناکام بنا دیتی ہیں، وہ مزے سے بولا تو وہ پیر پٹکتی تیز تیز چلتی کمرے میں آ گئی۔ یہ بہت ضروری تھا، فاروق اس کے جانے کے بعد آہستہ سے بولا۔ توبہ، یہ تو انتہائی خبیث آدمی ہے، مجھے اس کی شکایت کرنی پڑے گی۔ وہ 4 چوٹ کی مار پڑواؤں گی، یہ سیدھا تیر ہو جائے گا۔ کمینہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کو تو دیکھو، اسے کتنا سر چڑھایا ہوا ہے۔ سارے جہان کا درد تو انکل ساجد کی فیملی میں ہے۔ نواب ملازم لو، اب ملازم بھی مالکوں کی برابری کرنے لگے، ان کے منہ آنے لگے ہیں۔ اللہ بچائے، یا سارے قیامت ہے۔ اگر ایسا نوکر حویلی میں ہوتا تو میں اب تک اسے شوٹ کر چکی ہوتی۔ وہ کربٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارم اور پروا دونوں ہی لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ پروا باؤلنگ کروا رہی تھی جبکہ ارم کریز پر جمی کھڑی تھی۔ پروا عاجز آئی ہوئی تھی۔ اب ارم صاحبہ نے جو گیند کو ہٹ لگائی تو وہ اڑتی بھی ساتھ والے بنگلے میں چلی گئی۔ چھکا ہے، چھکا! وہ چہکی تو پروا اسے ناپسندیدگی سے دیکھنے لگی۔ اب بال اٹھا کے کون لائے گا؟ اسے اپنی باری پریشان کر رہی تھی۔ حسان بھائی نے ادھر جانے سے منع کیا ہے، بال پر فاتحہ پڑھ لو۔ ارم نے اسے چڑھایا تو وہ ناراض ہو گئی۔ ارے ارم ڈیئر، فاتحہ کیوں پڑھ لوں؟ ابھی دیکھنا کیسے آتی ہے بال۔ اس نے چٹکی بجائی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی۔ خود جاؤ گی؟ فار گاڈ سیک مت جانا، حسان بھائی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ارم نے اسے روکا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں خود کیوں جاؤں گی؟ اس عمر میں مجھے لنگڑی ہونے کا شوق نہیں ہے، تم دیکھو تو۔ وہ اندر بڑھ گئی فاروق کے کمرے کی طرف۔ ارم کے گھر آ کر وہ بہت انجوائے کرتی تھی۔ حویلی میں کوئی اس کا ہم عمر نہیں تھا، نوکروں سے میل جول بابا سائیں کو پسند نہیں تھا۔ شروع میں ہی وہ پورا ہوٹلز اور ہاسٹلز میں رہی تھی۔ چھٹیوں میں گھر دیکھنا نصیب ہوتا تھا، ایسا گھر جس میں ماں، بہن اور بھائی کے وجود سے خالی تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں، وہ زور زور سے ہنسے، بولے، جھگڑے۔ اس کی یہ خواہش حسرت ہی رہی۔
وہ بابا سائیں کی اکلوتی اولاد تھی. بابا سائیں سے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنے دیتے تھے، بقول ان کے کہ وہ سب ان کے دشمن تھے. وہ دل میں سوچ کر رہ جاتی. ہاسٹل سے ویکینڈ پر جب بھی ارم کے گھر آتی تو بہت خوش ہوتی تھی. پروا نے دروازہ دھکیلا، وہ نہیں کھلا، یقیناً اندر سے لاک تھا. اس نے زور زور سے دستک دی تو فاروق نمودار ہوا. اس کے چہرے سے واضح جھلک رہا تھا کہ اس وقت اسے یہ دستک بہت ناگوار گزری ہے. فرمائیے، اب کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ تیزی سے ڈانٹنے والے سٹائل میں بولا. پروا نوٹ کر رہی تھی کہ وہ دروازے پر پھیل کر کھڑا، جیسے ہی چاہتا ہو کہ وہ اندر نہ دیکھ سکے. میری بال ساتھ والوں کے بنگلے پر گر گئی، فوراً لا دو. وہ بے نیازی اور شاہانہ پن سے حکم دے کر فوراً مڑ گئی، جیسے اسے یقین ہو کہ فاروق اس کے احکامات پر ضرور عمل کرے گا. اور سچ مچ وہ کوئی پس و پیش کیے بنا چلا گیا. اس کی واپسی 15 منٹ بعد ہوئی. بال پروا کے حوالے کر کے وہ کمرے میں چلا گیا. اس نے پھر باؤلنگ شروع کروا دی. ارم، یہ جو تمہارا ملازم فاروق ہے نا، مجھے اپنا کچھ مشکوک لگتا ہے. اونچی سی شے. رات پروا کی سوئی فاروق پر اٹک گئی. نہیں پری، ایسے ہی تمہیں مشکوک لگتا ہے. بے ضرر اور محنتی سا آدمی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا. ہاں دیکھ رہی ہوں میں. وہ جو ہل جوتتا ہے نا. کتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے. اتنا ہٹا کٹا ہے، کام چور. کام ہوتا نہیں اس سے. میری حویلی میں ایسا نوکر ہوتا نا تو میں اسے کھڑا کر کے جوتے پڑواتی. سارے عیش و آرام نکل جاتا. وہ خود سے بولی تو ارم نے موضوع بدل دیا. وہ دونوں جب ٹہل کر آئیں تو سب کے بیڈ رومز کے دروازے بند تھے. وہ دونوں بھی سونے کی تیاری کرنے لگی. یہ 6 بیڈ رومز اور 3 گیسٹ رومز پر مشتمل اچھا خاصا کشادہ گھر تھا. ایک انیکسی بھی تھی جو بند پڑی تھی. ساجد استعمال نہ ہونے کے باعث اسے کرائے پر دینا چاہ رہے تھے، پر صالحہ نے روک دیا. ارم، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا کروں؟ اس نے مزے سے سوئی ارم کو ہلایا تو وہ اسے ڈانٹ کر سو گئی. پروا جس روز دوپہر کو سو جاتی تھی، اس کو رات کو نیند ہی نہ آتی تھی یا دیر سے آتی تھی، جبکہ ارم دونوں وقت مزے سے بھرپور نیند لیتی. پروا تو اپنی نیند کی وجہ سے تنگ تھی. اتنی جلدی کیسے سو جاتی؟ اب ارم مزے سے سو رہی تھی. وہ اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی. یہ طے تھا کہ وہ ہرگز اٹھنے والی نہیں ہے. پروا باہر نکل آئی. کوریڈور کی لائٹ حسب معمول جل رہی تھی. لیمپ پوسٹ بھی آن تھے. اوپر جانے والا بیرونی دروازہ بند تھا. وہ گھوم کر اندر آئی. یہ دروازہ کھلا ہوا تھا. سیڑھیوں کے دونوں اطراف دروازے تھے، اس کے اندرونی اور ایک بیرونی. بوقت ضرورت کسی دروازے سے بھی چھت پر جایا جا سکتا تھا. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی. دور دور تک روشنیاں جگمگا رہی تھیں. وہ ساتھ والے بنگلے کا جائزہ لینے لگی. تمام لائٹیں آن تھیں، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ دائیں طرف آ گئی. یہاں سے گیٹ اور سڑک نظر آ رہی تھی. وہ اچک اچک کر باہر دیکھنے لگی. اچانک سیڑھیوں پر چڑھتے قدموں کی آواز آنے لگی. وہ سانس روک کر دیوار کے ساتھ لگ گئی. اگر گھر والوں میں سے کوئی ہوتا تو اسے یوں رات کے چھت پر دیکھ کر حیران ہوتا کہ سارا گھر سو رہا، وہ کیا کر رہی ہے. یہ سوال آنے والے کے ذہن میں ضرور آتا. اس رخ پر پہلے تو اس نے سوچا نہیں تھا. بڑی دیر بعد دھیان آیا. تب تک وہ جو کوئی بھی تھا اوپر آ چکا تھا. پروا نے بڑی دیر سے رکا سانس خارج کیا. وہ فاروق تھا. اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا یا نہیں، اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی. البتہ وہ مطمئن ہو گئی تھی. کیوں اوپر آئے ہو اس وقت، اور لینا کیا ہے تم نے؟ وہ روب سے بول کر اپنا بھرم رکھنا چاہتی تھی. جھک مارنے آیا ہوں. کوئی اعتراض؟ اس نے پتھر لڑکائے. یوں لگ رہا تھا جیسے پروا کی موجودگی اسے اچھی نہیں لگ رہی. تم میرے ساتھ مالکوں والے انداز میں بات نہیں کیا کرو. مالک ہم ہیں، تم نہیں. گیسٹ روم میں ٹھہرنے سے ملازم یا غلام مالکوں کے برابر نہیں ہو جاتے. آئی سمجھ؟ وہ تب کر بولی تو فاروق دوسری طرف مڑ گیا. چھت پر لوہے کی کرسیاں شاید حال میں ہی رکھی گئی تھی. پروا نے پہلے نہیں دیکھی تھی. اسی 2 کرسیوں پر بیٹھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا. اضطراری انداز میں جوتے کی ٹور سے فرش کو ریتنے لگا. ہاں سنو، تم ہو کیا چیز؟ انسان یا جن؟ وہ رک کر بولی. انسان ہوں. اگر جن ہوتا تو آپ اس وقت یہاں کھڑی ہو کر یہ سوال نہ پوچھ رہی ہوتی. اور پلیز اب آپ جائیں. میں ادھر سونے آیا ہوں، نیچے گرمی ہے. وہ قطعی بے مربتی سے بولا. تو سو جاؤ. منع کس نے کیا؟ میں تمہیں کھڑے ہو کر مورچ چھلنے والی. وہ بگڑ کر بولی. فاروق اسے چھیڑ بیٹھا. کم از کم لگتا تو یہی ہے. وہ اطمینان سے ٹانگیں لمبی کرتے ہوئے بولا تو پروا کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے پھر بدتمیزی کر دی تھی. دل چاہتا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں. وہ دانت پیستے ہوئے گھرائی. لیں، سر تسلیم خم ہے. اس نے سچ مچ سر جھکا دیا. سر تسلیم خم کے بچے، تمہارا علاج ڈھونڈنا پڑے گا. وہ دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتر گئی. فاروق نے اطمینان سے اپنا کام شروع کر دیا. پورے گھر میں وہ چک پھیریاں کھا رہی تھی. اقرا آپی کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی. ہارون بھی غائب تھا. ساجد انکل، صالح آنٹی اور ارم تینوں اپنی آنٹی دینا کی طرف گئے ہوئے تھے. گائز، وہ میں نے یہ PDF چینج کر دیا. اس میں کچھ کلیئر نہیں آ رہا تھا تو مجھے بھی پڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی، اور آپ سے بھی جو لوگ
ریڈ کرتے ہیں سننے کی بجائے ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے چینج کر لیا. ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. جی تو ادینہ ساجد کی واحد بہن تھی. صبح صبح رابی کا فون آیا کہ ماما کی طبیعت خراب ہے. وہ تینوں سنتے ہی چلے گئے. اقرا کا پیپر تھا، وہ یونیورسٹی چلی گئی. واپسی پر اسے آنٹی کی طرف جانا تھا. صالحہ نے پروا کی نیند کی وجہ سے اسے نہیں اٹھایا. اقرا سے کہہ دیا کہ واپسی پر اسے لیتی آنا. اقرا نے اس کے سرہانے پیغام چھوڑ دیا اور خانسامہ سے کہا کہ اس کے اٹھنے پر اسے ناشتہ بنا دینا. بیدار ہونے پر وہ اقرا آپی کا پیغام پڑھ چکی تھی. اس کا ناشتہ بھی تیار تھا، چائے فلاسک میں تھی، یہاں تک کہ سلائس بھی، مکھن اور جام بھی لگا ہوا تھا. اسے اقرا آپی پر پیار آ گیا. ناشتہ کر کے وہ پھر سو گئی. اٹھی تو میوزک سے دل بہلاتی رہی. 2 بجے کے قریب جب وہ لنچ کر کے فارغ ہوئی تو اقرا آپی کا فون آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ ادینہ آنٹی کی طرف ہے، وہ ہارون کے ساتھ آ جائے. اس کی تنہائی کے خیال سے کہہ رہی تھی، نہ جانے ہارون بھی کہاں غائب تھا. البتہ اس کی بائک پورچ میں کھڑی تھی. پروا دعا کرنے لگی کہ ہارون جلدی سے آ جائے، پر اس کی جگہ فاروق آ گیا. وہ فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا. جب وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی، فاروق نے پانی کا گلاس منہ تک لے جاتے روک لیا. وہ اس کے منہ سے نکلنے والے کسی نئے شاہی حکم کا انتظار کر رہا تھا. فاروق، مجھے فوراً آنٹی ادینہ کی طرف چھوڑاؤ، وہ جلدی سے بولی. مگر تینوں گاڑیاں گھر پر نہیں ہیں، اس نے آگاہ کیا. ہارون کی بائک تو ہے، کام چور آدمی، وہ چمک کر بولی. پر چابی تو شاید ان کے پاس ہی ہے، اس نے عذر پیش کیا. ہارون گھر میں نہیں ہے، بائک ہے، چابی بھی گھر میں ہوگی. تم فکر مت کرو، میں ڈھونڈ کے لے آتی ہوں. واقعی وہ چابی ڈھونڈ کر لے آئی. اب چلو فوراً، اس نے حکم دیا. میں کپڑے بدل کر منہ ہاتھ تو دھو لوں، اتنی گرمی اور دھول مٹی سے ہٹ کر آیا ہوں. فاروق نے اپنے پرشکن میلے کپڑوں پر نظر دوڑائی. کوئی نہیں تمہیں دیکھ کر مرنے والا، ایسے ہی آ جاؤ، وہ مخصوص تحکم بھرے انداز میں بولی. ہو سکتا ہے کوئی ہو. فاروق نے گلاس رکھتے ہوئے شریر نظروں سے اسے دیکھا. آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی خوبصورت حسینہ کے ساتھ آدمی کیسا ہے؟ میں تو آپ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، وہ جان کر اسے چھیڑ بیٹھا. شکل دیکھی آئینے میں تم نے اپنی؟ میرا خیال کرنے والے ہوتے کون ہو تم؟ اگر آئندہ سے کہا تو شوٹ کر دوں. کتنی بار کہا ہے حد میں رہا کرو، وہ اسے گھور رہی تھی. شکل آئینے میں روز دیکھتا ہوں، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ بے نیازی سے کہہ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا. پروا سنبھل کر بیٹھ گئی. آنٹی ادینہ کا گھر خاصا دور تھا. فاروق سیدھی سپاٹ سڑک پر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا. سامنے اچانک اسپیڈ بریکر پر اس کی نظر پڑی تھی. وہ رفتار کم نہ کر سکا. سنبھلنے کی کوشش میں پروا فاروق پر جا گری. بے اختیار اس نے فاروق کو تھام لیا تھا. تم ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکتے؟ وہ پیچھے ہٹ کر ناراضگی سے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت بولی. میرا کیا قصور ہے؟ آگے اسپیڈ بریکر پر میری نظر نہیں پڑی، اور میں تو ایسے ہی چلاتا ہوں، جس کو پسند ہو بیٹھے ورنہ اتر جائے. ویسے بھی میں زبردستی بھگا کر یا اٹھا کر تو نہیں لایا آپ کو، خود آپ نے مجھے کہا کہ چھوڑا. وہ بے باکی سے کہے جا رہا تھا. پروا اس کے الفاظ پر غضبناک ہوگی. میں تمہیں قتل کر دوں گی یہی سڑک پر، وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرائے. میں تمہیں آخری بار وارن کر رہی ہوں، اگر آئندہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کہی تو میں تمہیں دیکھ لوں گی. اپنا مقام پہچانو، میرے منہ نہ لگا کرو. بائک رکتے ہی وہ اس پر الٹ پڑی. فاروق کا جی چاہا کہ اس رئیس زادی کا دماغ درست کر دے. ملازم تو اس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر تھے. وہ بھی اسے بھی اپنا معمولی غلام تصور کرتی تھی، تبھی تو اتنے حد امیز طریقے سے پیش آتی تھی. ابھی آپ کو ملازم رکھنے کے لیے یہی شخص ملا تھا؟ اتنا بدتمیز سا ہے، فضول سا، کام بھی خاص نہیں کرتا، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ حسان بھائی اور انکل نے اسے ڈرائیور رکھا ہے، پر دونوں تو زیادہ تر خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. آپ کو بھی کہیں جانا ہوتا تو خود جاتی ہیں، پھر اسے تنخواہ کس بات کی مل رہی ہے؟ اوپر سے آپ سب نے اسے اتنا سر چڑھایا ہوا ہے. پروا کا منہ پھولا ہوا تھا. کیوں پری، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ اس کی گال سہلاتے ہوئے بولی. مجھے کہہ کر تو دیکھے کچھ، سر نہ پھاڑ دوں میں اس کا. جوش سے مکہ تان کر کھڑی ہو گئی. اقرا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اچھا پری، دیکھیں گے اسے. اس نے اسے بہلایا. پروا کا دل آئس کریم کھانے کو چاہ رہا تھا، پر مشکل یہ تھی کہ اس بھری دوپہر میں ادم کے اس کے ساتھ آئس کریم کھانے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. اس نے ہارون کی منت کی، ہمیں آئس کریم لا دو، پر وہ بے مروتی سے انکار کر کے کمرے میں گھس گیا. اب وہ کس سے کہتی؟ حسان بھائی اور اقرا آپی کے روک کی وجہ سے وہ یہ بات ان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی. حسان بھائی تو ویسے بھی گھر پہ نہیں تھے. اقرا آپی سو رہی تھی. اگر وہ ان سے کہتی تو وہ ہرگز انکار نہ کرتی، پر وہ انہیں نیند سے اٹھانا نہیں چاہتی تھی. کم از کم وہ ارم کی طرح طوطا چشم تو نہیں تھی. اب لے دے کے فاروق بچا تھا، پر اس کے نخرے بھی مالک سے کم نہیں تھے. پروا کو اسے حکم دے کر بڑا مزہ آتا تھا. اس کا تحکمانہ مزاج بڑا تسکین پاتا تھا. اس نے تو اپنے ایک اشارے پر حکم کی تعمیل ہوتے دیکھی تھی. یہ فاروق کس کھیت کی مولی تھا؟ خوندے کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں لپکا. وہ سیدھی فاروق کے کمرے میں دستک دیے بغیر گھس گئی. وہ سو رہا تھا. اے اٹھو! پروا نے بغیر رکے اور جھجکے اسے ہلایا. وہ اوندھا تکیے میں منہ چھپائے سو رہا تھا. نازک ہاتھوں نے بڑی مروتی اور سختی سے اسے چھوا تھا. اس اچانک افتاد پر وہ سیدھا ہوا تو پروا نے دیکھا کہ اس کے اوپری جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے.
परवा को ज़ुफ़शा की बात याद आई। तुम्हें देर से अकल आती है, लाख वो मुलाजिम सही पर था तो मर्द। वो कितने धड़ल्ले से दस्तक दिए बिना घुस आई थी और फिर किस तरह से इसे झंझोड़ा था। जी फरमाइए, अब कौन सा काम करवाना है? वो नींद के खुमार से बोझल आंखें बमुश्किल खोलता हुआ बोला और उठ बैठा। इसने शर्ट की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो सोफ़े पर पड़ी हुई थी। वो परवा के करीब से गुजरकर सोफ़े की तरफ बढ़ा। मुझे आइसक्रीम ला दो, वो कहकर भाग गई। फ़ारूक को इस अंदाज में देखना इसे मुनासिब नहीं लगा था। अगर वो इसके यूं बेधड़क जगाने का कोई और मतलब निकाल लेता, कोई बदतमीज़ी कर देता तो आगे इतना बदलिहाज था। बाकी इसे देर से अक्ल आती थी। इसे यूं भरी दोपहर में एक मर्द के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। वो 2 रोज़ बाद वो इस बात को भूल भाल गई। फ़ारूक ने इसे आइसक्रीम ला दी थी और पैसे भी नहीं मांगे थे। अपनी इस अहमकाना बहादुरी पर उसने खुद को खूब सराहा था कि इतने बड़े मर्द को उल्लू बना दिया है, आइसक्रीम के पैसे भी नहीं दिए। इरम, आओ फ़ारूक के कमरे की तलाशी लेते हैं। वो इसकी अहमकाना तजवीज़ पर इसे घूरने लगी। अच्छा ना तो ना सही। परवा ने मौजू बदल दिया। इसे ये तो इल्म हो गया कि इरम इसका साथ नहीं देगी। परवा ने तन्हा ही ये मुहिम करने का फ़ैसला कर लिया। फ़ारूक सुबह से ही कहीं गया हुआ था। साले ने जाते जाते सौदे सलफ़ के सामान की लिस्ट इसे थमा दी थी कि वापसी पे लेते आना। इकरा ड्राइंग रूम में अपनी दोस्त के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थी। आंटी सालेह भी वहीं थी। इरम एनेक्सी की सफाई करवा रही थी। परवा के इस एतराज़ पर कि फ़ारूक मुलाजिम होते हुए गेस्ट रूम में क्यों रहता है। अंकल साजिद ने इसे एनेक्सी में ठहराने का इंतज़ाम कर दिया था क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं थे। इरम इस सिलसिले में एनेक्सी की झाड़ पोंछ में लगी थी। हारून भी गायब था। मौका अच्छा था, मैदान साफ़ था। वो फ़ारूक के कमरे की तरफ बड़ी अफसोस के दरवाज़ा लॉक था। वो जब भी जाता कमरा बंद करके जाता। पिछली साइड की खिड़की शायद बेदहानी में खुली रह गई थी। वो इसे फलांग कर अंदर दाखिल हो गई। अव्वल रोज़ से फ़ारूक इसे पूरे इसरार सा लगा था जैसे वो नहीं है जो वो खुद को ज़ाहिर करता है, बल्कि कुछ और है। और वो क्या है, यही जानने के लिए चोरों की तरह वो इसके कमरे में घुसी थी। परवा ने जल्दी जल्दी अलमारी देखी, दराज खोले कि शायद कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मिल जाए जो फ़ारूक की पूरे इसरारियत से पर्दा हटा दे। तीसरा दराज लॉक था। इसने इधर उधर हाथ मारे कि शायद चाबी मिल जाए और चाबी मिल गई। दराज खुलने पर इसकी आंखें हैरत से फट गईं। सामने काला स्याह जदीद तर्ज का छोटा सा रिवॉल्वर इसका मुंह चढ़ा रहा था। रिवॉल्वर के नीचे 2-3 कार्ड्स पड़े हुए थे। इससे पहले कि इसका हाथ इन कार्ड्स की तरफ बढ़ता वो वहीं साख्त हो गया। क्यों बिला इजाज़त आप चोरों की तरह मेरे कमरे में घुसी हैं? फ़ारूक का सर्द लहजा इसका लहू जमा गया। इसने आते ही खिड़की के पटवा देखे तो इसका माथा ठनक गया। जहाँ तक इसे याद पड़ता था वो खिड़की बंद करके आया था। वो भी खिड़की के रास्ते अंदर आया और इसे देखकर इसका जी चाहा कर ज़ोरदार थप्पड़ से दे मारे ताकि वो हर वक्त शर्लांग होम्स की तरह इसकी जासूसी ना करती फिरे। हाय हमारी मासूम जासूसन फड़ी गई। ऐसे हर वरी फड़ी जाती है ये। मैं पूछता हूँ, आप इस तरफ क्यों आई हैं? दरवाज़ा लॉक है, मैं खिड़की से अंदर आया हूँ। आपको गायब पाकर कोई इस तरफ निकला है तो जानती हैं क्या होगा? वो परवा के बिल्कुल करीब झुक गया। इसे फ़ारूक का कुर्ब बहुत खला। क्या होगा? उसने वह मुश्किल थूक निकला। आप पर आँच आएगी सो आएगी, पर मैं भी नहीं बख्शा जाऊँगा, बराबर का शरीक ठहराया जाऊँगा। जाएँ, अगर आइंदा जो अपने कमरे में देखा तो नताइज की जिम्मेदार सरासर आप खुद होंगी। वो आगे से हट गया। परवा डोलते कदमों से बाहर आई। इस पॉइंट पर तो उसने पहले सोचा ही नहीं था। इतनी अक्ल नहीं थी कि गहरी गहरी बातें सोचती। माँ बहनें नहीं थी जो इसे समझाती। दूसरों को क्या तकलीफ थी जो इसे रोक टोक करते। वो खुद से कितने वादे करती कि आइंदा ये काम नहीं करेगी, पर वो काम हो जाता था। दिमाग की सब हदायत तो वो भूल जाती थी। फ़ारूक के ख़िलाफ़ इसके जहन में शदीद नफ़रत भर गई। कितने सख्त लहजे में बोल रहा था जैसे पुराने वक्तों में शाही जल्लाद रह चुका हो। इसे सोचकर झुरझुरी आ गई। वो रिवॉल्वर भी याद आ गया। न जाने क्यों इसने रखा हुआ था। इसे यकीन हो गया कि फ़ारूक का ताल्लुक़ किसी खास तंजीम या दहशतगर्द गिरोह से है और ये सब भोले भाले लोग इसके जाल में फंसे हुए। तरस खाकर नौकरी दी थी। वो धड़ल्ले से टेबल पर बैठकर खाना खाता, सहूलियात से मज़य्यन गेस्ट रूम में रहता और मज़े से ऐश करता। इसने ऐसे मुलाजिम कहाँ देखे थे? कोई इसे कुछ कहता ही नहीं था, पर वही थी जो इसके सर पर खड़े होकर उल्टे सीधे काम करवाती। यहाँ आते ही तीसरे रोज़ इसने मेहमान का चोला उतार फेंका और फ़ारूक को इसका मुकाम बताने खड़ी हो गई। वो इसे फारिग बैठा जहर लगता, हर वक्त इसे दौड़ाती रहती। ये करो, वो करो, ये ला दो, वो ला दो। यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे क्यों बैठे हो? गेस्ट रूम में मत सोया करो। यूँ हर वक्त काम चोरों की तरह ना पड़े रहा करो। ऐसी तमाम बातों से उसने बहुत जल्द फ़ारूक की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। यूँ लगता था जैसे वो इसे नौकरी से निकलवा कर ही दम लेगी। परवा से कुछ बैद भी ना था। एक बार जो खन्नास इसके दिमाग में समाता वो इसे पूरा करके ही दम लेती। जैसे फ़ारूक का कीड़ा इसके दिमाग में किलबिलाया था। इसने सारे लॉन की घास इससे कटवाई, पौधों की गोडी करवाई। अंकल हाजिद और सालेह आंटी घर पर नहीं थे। अलबत्ता इकरा अपने से आहिस्तगी से टोका था कि ड्राइवर है, माली नहीं। जवाबन उसने फ़ारूक की काम चोरी पर एक लंबा शिकायतनामा सुनाया। वो चुप हो गई। इरम और हारून भी खुश नहीं लग रहे थे। क्यों बेचारे के पीछे पड़ गई हो? इरम गोडी करते फ़ारूक को
تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ ہارون بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دیکھا کتنا موٹا تازہ ہے، یہ ریسلر لگتا ہے۔ میری حویلی میں ہوتا ہے نا، پورے بائیں باغ کی ڈیوٹی اس کے ذمے لگاتی اور ایک دن میں باغ کو درست کرواتی۔ قسم سے ایک ماہ بعد تم آتی تو پہچان نہ پاتی، جوانی اور طاقت کا سارا نشہ حرن کر دیتی۔ وہ تحقیر سے دیکھ رہی تھی۔ یار پری تم پاگل ہو، بھلا اسے جوانی اور طاقت کا کون سا نشہ ہے؟ بے ضرر سا آدمی ہے۔ ارم نے اس کی وکالت کی۔ یہ اس کے بازو اور کندھے دیکھ رہی ہو، باقاعدہ باڈی بلڈر لگتا ہے۔ اس روز کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر بہت ساری لڑکیاں مرتی ہیں۔ پروا کے منہ سے اس کی اس روز والی بات نکل گئی۔ ہاں تو غلط کہتا ہے ہی اتنا زبردست۔ پری اسے دیکھ کر تمہیں خیال نہیں آتا کہ اسے ہالی ووڈ کی فلموں میں ہونا چاہیے؟ ارم کی اس بات پر اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا تو وہ بوکھلا گئی۔ کہیں اس پہ مرنے والی لڑکیوں میں تم بھی تو شامل نہیں ہو؟ ارم کا جی چاہا پروا کا سر پھاڑ دے۔ جی نہیں، میں انہیں بھائی سمجھتی ہوں، بلکہ آپ ہی کے حوالے سے۔ ارم نے بات دانتوں تلے داب لی۔ یہ اس کے منہ سے کیا نکلنے والا تھا؟ سچ شکر کہ پروا آگے ہو گئی تھی، اس کی بات سنی ہی نہیں۔ فاروق کے عین سامنے وہ کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں تنخواہ کا حلال ہونا۔ اس نے ارم کو بھی بلایا۔ فاروق پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ ہارون فریج سے ٹھنڈے یکس اسکواش کا جگ نکال کے لے آیا جو اقرا نے بنا کر رکھا تھا۔ اس نے فاروق کو گلاس بھر کر دیا۔ وہ گٹاگٹ 3 گلاس چڑھا گیا۔ بس اب میں جاؤں؟ دیکھ لیں سارا لان ٹھیک کر دیا۔ وہ اجازت طلب نگاہوں سے پروا کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انکل اور آنٹی لان کو صاف ستھرا دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ مالی کئی روز سے چھٹی پر تھا، تبھی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا فاروق سے لان ٹھیک کروایا جائے۔ رات حیات کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حویلی میں وڈیرا سائیں کا فون آیا، آپ کو پیار کہہ رہے ہیں۔ پروا کی حالت خوشی سے غیر ہو گئی۔ بابا سائیں مجھے یہاں فون نہیں کر سکتے تھے؟ وہ خفا تھی۔ بی بی سائیں وہ جلدی میں تھے، حیات نے اسے مطمئن کیا۔ ارم نے انگلش فلم لگائی ہوئی تھی۔ پروا نے تھوڑی سی بحالت مجبوری دیکھی اور اٹھائی۔ اب وہ ٹہل کر سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اوپر اسٹور روم میں ہارون کی بہت ساری پتنگیں پڑی ہوئی تھی، اس نے بسنت کے موقع پر دونوں کو اڑانا سکھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ ارم کو لا کر دکھائے تو شاید وہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے اور مووی بند کر دے۔ اسی سوچ نے اس کے اندر توانائی سی بھر دی۔ مزے سے سینیاں پھلانگ کر وہ اوپر پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بادامی شرٹ کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ یقیناً یہ فاروق تھا۔ یہ آخر اسٹور روم میں کیا کر رہا ہے؟ دبے قدموں وہ اندر داخل ہوئی۔ اسٹور روم میں ایک کھڑکی پڑوسیوں کے صحن کی طرف کھلتی تھی، وہاں سے کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کا بآسانی نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ فاروق اسی کھڑکی کے آگے کھڑا تھا اور اس کے گلے میں جدید ترین ساخت کا غیر ملکی کیمرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ انتہائی محبت سے تصویریں لے رہا تھا۔ وہ آگے ہوئی کہ دیکھیے پڑوسیوں کے صحن میں کیا چیز ہے جو یوں فاروق جیسا معمولی نوکر اس حساس ترین پولرائڈ کیمرے سے تصویریں بنا رہا ہے۔ وہ جوش سے وہ آگے ہوئی، اسی جوش نے کام بگاڑ دیا۔ آہٹ پر فاروق نے اسے دیکھا، بس ایک لمحہ تھا۔ فاروق نے اسے گھسیٹ کر خود سے قریب کر لیا، ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ خبردار جو کوئی حرکت کی، آواز نکالی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ پروا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فاروق کا مضبوط ہاتھ ڈھکن کی طرح اس کے منہ پر جما ہوا تھا اور بازو شانے سے ہوتا ہوا گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ کھٹاکھٹ تصویریں لینے لگا۔ اسے مشکل تو ہو رہی تھی، پر اس مشکل صورتحال میں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کتنی آکورڈ صورتحال تھی۔ وہ فاروق کے اتنے قریب تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی گردن پر لگے زخم کے نشان کو دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے اس عالم میں کتنی دیر ہو گئی۔ پروا کو یوں لگا جیسے صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ ہائے پروا، جے ہی تھوڑا جا عقل نہ کام لگتا ہوں تے چھڑ دیندی انہوں نے حال تے۔ اگر نیچے جا کر کسی سے کچھ کہا تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ اس گستاخی کے لیے معذرت خواہوں، پر میری مجبوری تھی۔ آپ ہی عین وقت پر نازل ہو گئی۔ فاروق نے اس کے گرد لپٹا اپنا فولادی بازو ہٹا لیا۔ وہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں اتر کے آئی تھی اور سیدھی کمرے میں گھسی۔ آنسوؤں کے سمندر ابل پڑنے کو بےتاب تھے۔ اس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ کھٹیا آدمی اگر کچھ کر دکھانے پر اتر آیا تو اس کے آگے اسے سوچنا ہی قیامت لگ رہا تھا۔ اس صورتحال کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فاروق کی یہ جرأت اسے سر سے پیر تک جھلسائے دے رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا حسان بھائی کے ریوالور کا پورا راؤنڈ اس پر خالی کر دے، اسے اتنا مارے کہ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نکل جائے۔ اس لمحے اگر کوئی اور وہاں آ جاتا جیسے وہ آئی تھی تو کیا ہوتا؟ تو سب جو اسے اتنا معصوم تصور کرتے تھے وہ کیا مطلب نکالتے؟ انکل اور آنٹی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ روتے روتے وہ سو گئی۔ ارم جگانے آئی تب بھی نہیں اٹھی۔ اقرا کھانے کا کہنے آئی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پری کیا ہوا ہے؟ وہ پیار سے بولی تو اس نے جھڑ نیر بہانے شروع کر دیے۔ مجھے حویلی جانا ہے، بابا سائیں مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ اسی رفتار سے رو دے رہی تھی۔ اچھا چلی جانا گھر بھی، فی الحال اٹھو کھانا کھا لو۔ اقرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ گھر بھر کو خبر ہوگی کہ پروا کو گھر یاد آ رہا ہے۔ پری میں نے تمہاری پرسوں کی سیٹ کنفرم کروا دی، اب تو مسکراؤ۔ حسان بھائی نے اسے دلاسا دیا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ہاں حویلی جانے کی خوشی ہو رہی تھی، پر ساتھ ساتھ فاروق کو سبق سکھانے کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ پری کیا ہوا؟ ارم نے اسے بلایا تو وہ اسے جھٹک کر اٹھ گئی اور آگے آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نگاہ اقرا پر پڑی۔ وہ دم بخود سحر زدہ سے کسی غیر مدعی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں اس یوں ہی دیکھتے ہوئے وہ چونک گئی۔ فاروق پائپ لگائے پورچ میں کھڑی گاڑی دھو رہا تھا، پینٹ کے پائچے اونچے کیے، شرٹ کی آستین فولڈ کیے۔ بظاہر وہ مگن تھا اور اقرا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرے آگے ہوئی تو اقرا نے اسے دیکھتے ہی کتاب جھٹ آگے کر لی، چہرے کے آگے کر لی۔ پروا
پورچ میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ زور و شور سے صاف کپڑا ونڈو اسکرین پر پھیر رہا تھا۔ اس کے اگلے تینوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پروا کا جی چاہا گملوں میں پڑی مٹی اٹھا کر اس کے اسرار بھرے چہرے پر مل دے۔ وہ زیر لب گنگنا بھی رہا تھا۔ غور سے سننے پر پروا کو سمجھ میں آیا، تیری زلفوں سے بادل کو رنگت ملی، تجھ کو چھو کر ہوائیں معطر ہوئیں۔ پروا کی نگاہ بے اختیار اقرا آپی کے کھلے بالوں کی طرف اٹھ گئی جو ہوا سے لہراتے تو وہ نزاکت سے اسے سمیٹتی۔ اس عالم میں وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، پر نہ جانے کیوں آج پہلی بار وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ اس کا سبب وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ پھر وہ اندر چلی گئی جیسے یہ منظر برداشت نہ ہو۔ پھر دوسرے روز پروا جب جانے لگی تو فاروق غائب تھا۔ اس نے یوں ہی برسبیل تذکرہ ارم سے پوچھا تو اس نے کافی چونکا دینے والی خبر سنائی کہ وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پروا اپنے شاندار سے بیڈ روم کے گداز بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، ایک دم جیسے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے براہ راست منہ سے لگا لیا اور گٹا گٹ پینے لگی۔ اس پر نہ جانے کیوں بے چینی سی طاری ہو گئی تھی۔ دوبارہ بیڈ پر لیٹی تو نیند کا کوسوں امکان نہ تھا۔ اسے اپنا بازو، گردن اور کان اور پہلو سلگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جانے کہاں سے اس کی گردن پر لگا زخم پروا کی آنکھوں کے آگے ٹھہر سا گیا۔ ایک ہاتھ اسے اپنے منہ پر جمع محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زور سے رونا چاہ رہی تھی پر رو نہیں پا رہی تھی۔ فاروق تم بہت خراب ہو، اس نے سسکی لیتے ہوئے تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ ایک دن اداس دن، تمام شب اداس۔ کسی سے کیا بچھڑ گئے جیسے کچھ بچا نہیں۔ حویلی کے تمام ملازمین ہی پروا کی غیر موجودگی، غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ جب سے آئی تھی چپ چپ سی تھی، کسی ملازم کو اس کی سستی پر ڈانٹا بھی نہیں، نہ سر پر کھڑے ہو کر کام کروایا۔ بھاگ بھری اور ماروی اس وقت بھی اس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ بھاگ بھری دیکھ تو بی بی سائن کا رنگ کتنا پیلا ہو گیا ہے۔ اس نے سن کی بینچ پر گمسم بیٹھی پروا کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ اتنے میں حویلی کی پرانی اور ادھیڑ عمر ملازمہ فاطمہ بھی ادھر آ گئی۔ ان دونوں کے خدشات ظاہر ہونے کے بعد وہ سیدھی پروا کی طرف بڑھ گئی۔ پروا ان سے بڑے احترام سے پیش آتی تھی۔ دھی رانی، کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا جو یوں چپ چپ ہے؟ وہ گھاس پر بیٹھ گئی۔ نہیں اماں، پروا بے دلی سے مسکرائی۔ پھر میری دھی کو نظر لگی ہے جو میں ابھی نظریں مارتی ہوں آپ کے اوپر۔ فاطمہ اندر مرچیں لینے چلی گئی۔ ویسے وہاں مجھے نظر لگ گئی ہے، بہت بڑے دیو کی۔ اس کا دل اندر سے رونے لگا۔ فاطمہ مرچیں لے آئی تھی۔ دھی یوں نہ رہا کرو، وڈیرا سائی کی جان ہے تم میں۔ وہ اس کے گرد مرچیں پھیرتے ہوئے تلقین کر رہی تھی۔ پروا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور قمیض میں غائب ہو گیا۔ اور میری جان تو کوئی بھری دوپہر میں ساتھ لے گیا، اس کے دل نے دہائی دی۔ چلو جی، پروا صاحبہ تے گئی کام تو۔ بھاگ بھری اس کے گیلے بالوں کو نرمی سے سلجھا رہی تھی۔ پانی بالوں سے ٹپکتا ہوا اس کی قمیض کو نم کر رہا تھا۔ بی بی سائن، آپ کے بال کتنے سونے ہیں۔ بھاگ بھری نے بے اختیار تعریف کی تو کوئی اس کے کانوں میں گنگنایا، تیری زلفوں سے بادلوں کو رنگت ملی۔ بس اب جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ پروا نے برش اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اداسی اور بے کلی نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا تھا۔ حویلی کے ملازمین اور ارم کے گھر میں اگر کسی کو یہ خبر ہو جاتی کہ وہ ایک معمولی نوکر کے بارے میں اس طرح سوچ رہی ہے تو وہ سب کی نظروں میں گر جاتی۔ وہ اسے پاگل گردانتے۔ بھلا کہاں پروا اور کہاں فاروق جیسا معمولی نوکر، جسے وہ ہر وقت ڈانٹ کر تحقیر کر کے اس کا مقام یاد دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت دوڑاتی تھی اسے، اور اسی فاروق کے بارے میں اس کے احساسات بدل چکے تھے۔ اگر بابا سائی کو اس کے خیالات کی خبر ہو جاتی تو یقیناً وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے پروا کو گولی مار دیتے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے پروا کا نکاح کیا تھا وہ ان کی نگاہ میں بہت بلند تھا۔ وہ اکثر کئی بار اس کی تعریف کر چکے تھے۔ اس کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہت جلد اس کی شادی کر دیں گے۔ پروا کو اس شخص سے 1% بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس رشتے نے اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں جگایا تھا، الٹا وہ لاہور سے لوگ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ فاروق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ڈرائیور ہے اور اسے حسان بھائی نے رکھا تھا۔ اب تو وہ ان کی ملازمت بھی چھوڑ چکا تھا۔ اسے اضطراب اور بے کلی کے حوالے کر کے جانے وہ خود کہاں چلا گیا تھا۔ اس روز اس نے بے اختیار لاہور ارم کا نمبر گھما ڈالا۔ سالے آنٹی اور اقرا سے بات چیت کرنے کے بعد ارم کی باری آئی۔ کیسی ہو تم؟ پروا آہستہ سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تھکی تھکی سی لگ رہی ہو، کہیں پائی با خود ہی تو نہیں ٹھیک کرنے لگی؟ ارم نے اسے چھیڑا۔ وہ بے اختیار فاروق کے بارے میں پوچھ بیٹھی۔ وہ جو تمہارا ڈرائیور تھا پھر نہیں آیا؟ اس کے لہجے کی بے قراری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ارے نہیں، تمہاری ڈانٹ کے بعد وہ بھاگ گیا ہے، اب تو کبھی نہیں آئے گا۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ساتھ والا جو شاندار سا سپر لگژری بنگلہ تھا اس نے وہاں ملازمت کر لی ہے۔ ارم چپکی۔ اس سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ کیسے بات آگے بڑھاتی؟ ارم کی نگاہ میں اس کا کیا بھرم رہ جاتا؟ وہ کیا سوچتی؟ بابا سائی اور رزلٹ کا اسے برابر انتظار تھا۔ حیات کے مطابق وہ امریکہ میں اتنے مصروف تھے کہ فون کرنے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ جب ایک دن اس کی بے قراری حد سے بڑھی تو بابا سائی کا فون آ ہی گیا، پر ان کی آواز کافی بھاری بھاری لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہانس رہے تھے۔ پروا کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ انہیں موسمی نزلہ
کھانسی اور زکام اور کھانسی ہے۔ اسے تسلیاں دلاسے دینے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیات لاہور گیا ہوا تھا، پروا کو خبر نہیں تھی کہ وہ داور کی طرف گیا ہوا ہے۔ وہ وڈیرا سائیں کی طرف سے ملنے والے حکم کے بعد داور سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت وہ داور کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم قدیم اور جدید طرز آرائش کا بہترین امتزاج تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مکینوں کے ذوق کو سراہا۔ ڈرائنگ روم میں تم سے بڑی بڑی مونچھوں والے کوئی آدمی ملنے آیا ہے۔ داور واش روم سے جیسے ہی نکلا مما نے اسے بتایا۔ نام بتایا ہے اس نے؟ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں، پر مجھے وہ آدمی بہت خطرناک لگا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے تمہارا ملنا جلنا ہے۔ ماں گل بیگم نے بیزاری سے ماتھے پر ہاتھ مارا تو وہ ہنسنے لگا۔ مما میری جاب ہی ایسی ہے، اچھے برے الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے نیک و بد لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں آپ کو کولڈ ڈرنکس کے ساتھ کچھ اور بھجوا دیجیے گا۔ وہ نکل گیا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر نامحسوس سے بل پڑ گئے۔ وہ اس سے بڑے احترام سے ملا۔ پر داور نے زیادہ کمجوشی نہیں دکھائی۔ وڈیرا سائیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھر والوں کو راضی کر لیا تو بی بی سائیں کو لے جائیں، کیونکہ وڈیرا سائیں کی گرفتاری کے بعد ان کے رشتہ داروں میں نئی نئی افواہیں گردش کرنے رہی ہیں۔ حیات نے اس کے آگے ہاتھ باندھے باندھے بتایا۔ دیکھو حیات، ابھی میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی ہے، کچھ عرصہ تو لگے گا۔ اور تمہاری رئیس زادی کو خطرہ کیوں ہونے لگا؟ اتنے بڑے وڈیرے کی بیٹی ہے، تمہارے جیسے جانثار ملازم ہیں ان کے۔ داور کے طنز کو حیات جانے سمجھا یا نہیں، پر لجاجت سے بولا، سائیں داور آپ حویلی کا چکر لگا لیں، ہمیں ذرا تسلی رہے گی۔ میں فارغ نہیں ہوں مسٹر حیات، حکومت کا ملازم ہوں، مجھے اتنی فرصت نہیں کہ حویلیوں کے چکر لگاؤں۔ وہ تلخی سے بولا تو حیات حیرت سے اسے تکنے لگا۔ داور سائیں، وڈیرا سائیں نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے، میں تب ہی آیا ہوں، اور میں نے تمہارے وڈیرا سائیں کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں نا، جو ان کا پیغام ملتے ہی فوراً حکم کی تعمیل کروں گا۔ حیات کو اس کی بے جواز ناراضگی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل پر سجے لوازمات کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا سائیں، چلتا ہوں، اجازت دے۔ وہ آگے دروازے کی طرف بڑھتا کچھ بھی تھا، اور سائیں وڈیرا سائیں کا داماد تھا، وہ اس سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ افسر تھا، کمر پر بندھا ریوالور اور گولیوں کا پٹا اسے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، میں فرصت ملتے ہی چکر لگاؤں گا۔ داور نے باہر جاتے حیات کو امید کی کرن دکھائی تو حیات نے پلٹ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے آنکھوں سے لگائے۔ بی بی سائیں بہت پریشان ہے، آپ کی تسلی کا ایک لفظ ان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوگا۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر وہ اپنی لینڈ کروزر میں سوار ہو گیا۔ داور پریشان سا اندر آیا۔ ماں گل نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی، اور یقینی طور پر اس کا تعلق اس آنے والے خطرناک صورت آدمی سے تھا جس کو رخصت کر کے داور اندر آیا تھا۔ کون تھا یہ اور کیوں آیا تھا؟ ان کا سوال بہت خطرناک تھا۔ اگر وہ بتا دیتا تو جانے کیا ہوتا۔ اتنا بڑا قدم اس نے بتائے بغیر اٹھایا تھا۔ اس وقت اس پر فرض شناسی اور پیشے سے لگن کا بھوت سوار تھا۔ وڈیرا سچل نواز جیسے کرمنل کی بیٹی سے وہ نگاہ پر آمادہ ہو گیا تھا۔ گھر والوں، افسران اور کولیگز تک کو خبر نہیں تھی کہ سچل نواز کی گرفتاری کی خاطر وہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ واپس آ کر اس نے اس ناگوار بندھن کے خیال سے پیچھا چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور اب پرسکون پانی میں حیات پتھر پھینکنے چلا آیا تھا اپنے وڈیرے کا پیغام لے کر۔ داور کو پتہ تھا کہ پولیس کسٹڈی میں ہونے کے باوجود سچل نواز کی طاقت اور اثر و رسوخ میں کمی نہیں آئی ہے۔ وہ اس کی طاقت کا ہوا کم کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہا تھا۔ سچل لاک اپ میں بھی بیٹھا کارندوں کی ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ بس کچھ عرصے کی بات تھی، غیر ملکی مافیا نے اپنا دست شفقت سچل نواز کے اثر سے ہٹا لیا تھا۔ کچھ گنے چنے جانثار رہ گئے تھے جو اب بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، اسی وجہ سے وہ اب تک جھکا نہیں تھا، ورنہ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی۔ جس تنظیم کے لیے وہ کام کرتا رہا تھا، وہ تنظیم سچل کے ذاتی خدمتکاروں کو خریدنے کی فکر میں تھی۔ ان کے ذریعے وہ لاک اپ میں ہی اسے مروانا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے پاس تنظیم کے اہم رازوں کے ثبوت اور ایجنٹس کے ایڈریس اور فون نمبر تک موجود تھے۔ وہ حیران تھے کہ سچل نے کیوں کر خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ وہ ہار ماننے والا لگتا تو نہیں تھا۔ بہرحال اب اسے جلد از جلد کسی بھی طریقے سے مروانا چاہتے تھے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ کیا یہ شخص تمہیں کوئی دھمکی تو نہیں دے گیا؟ ماں گل نے اس کا خاموش چہرہ جانچا۔ نہیں ماما، بھلا کسی میں اتنی ہمت ہے جو داور زئی یعنی آپ کے بیٹے کو دھمکی دے سکے؟ کسی میں اتنا دم خم ہے؟ داور نے غور سے اپنے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا تو ماں گل لمبے چوڑے کڑیل سے بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ یہ آپ ہی کئی روز سے نہیں آئی، ذرا فون شون کر کے خیریت ہی معلوم کر لو۔ ماں کی نظروں میں بچ کر وہ ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھ کر صدف آپی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ صدف اندرون لاہور کے ایک گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ چودھری سکندر صدف کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے توسط سے رشتہ دیا جو قبول کر لیا گیا۔ سکندر کے والدین جدی بشتی رئیس تھے۔ ہزاروں ایکڑ صرف اراضی تھی، باغات، حویلیاں، مکانات اس کے علاوہ تھے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی سکندر کے خاندان والوں میں کوئی غرور اور اکڑ نہیں تھی، بہت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے۔ صدف سکندر پسند بھی کرتا تھا، اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ اب تو ان کے 2 پیارے پیارے بچے بھی تھے، 3 سالہ نومی اور 1.5 سالہ سوما۔ گھر بھر کی جان تھے دونوں بچوں میں تھی۔ صدف گاؤں والی حویلی میں
عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ حالانکہ بعض بدخواہوں نے کوششیں کی کہ رشتہ نہ ہونے پائے۔ رحمان زئی کو انہوں نے قوم و نسل کا فتنہ کھڑا کر کے انکار کروانا چاہا کہ آپ اصل اور خالص پٹھان ہیں، جبکہ وہ پنجابی ہیں، پر رحمان اس جھانسے میں نہیں آئے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پٹھان بعد میں اور مسلمان پہلے ہیں۔ سکندر بھی مسلمان ہے، پھر انکار کا کیا جواز بنتا ہے؟ وقت نے ان کے اس فیصلے کو درست ثابت کیا۔ صدف من چاہی بہو اور بیوی تھی، وہ مزے سے سسرال میں عیش کر رہی تھی۔ صدف سے بڑا ایک بھائی یاور تھا، اس کی شادی خاندان میں ہوئی۔ وہ آج کل اپنی بیوی پلوشہ کے ساتھ سعودی عرب میں نوکری کے سلسلے میں مقیم تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ چکر لگاتا رہتا تھا۔ تیسرے نمبر پر داور تھا، اس سے چھوٹی اور لاڈلی شاہ گل تھی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ ایک آسودہ حال اور روشن خیال گھرانہ تھا۔ داور کو پولیس جاب میں جب سے یکے بعد دیگرے کامیابیاں ملنی شروع ہوئیں، تب سے تمام گھر والوں نے اس پر شادی کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ شاہ گل آئے دن اپنی سہیلیوں کو اسے دکھانے کے بہانے گھر پر انوائٹ کرتی رہتی۔ اب تو ماں گل نے بھی اس کا پیچھا لے لیا تھا۔ اس کی پروموشن جو ہو گئی تھی، اب وہ ایس پی کے عہدے پر تھا۔ تعلقات اور فرائض کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی۔ صدف جب بھی آتی 2-3 تصویریں ساتھ لاتی جو گاؤں میں اس کے ملنے جلنے والی سسرال والیوں کی ہوتی۔ فار گاڈ سیک آپی، میں نے بیویوں کو حرم نہیں بنوانا ہے جو آپ اتنی تصویریں لے آتی ہیں۔ وہ باتوں میں لگا کر انہیں چکر دے جاتا۔ اب فون کر کے اسے علم تھا کہ وہ تو ناراض ہیں کہ وہ ان کی منتخب کردہ لڑکیوں پر نظر جو نہیں ڈالتا۔ داور نے انہیں منا لیا تھا، ان سے باتیں کر کے اس کا ذہن بٹ گیا تھا۔ وہ اب قدرے مطمئن سا تھا۔ پروا اور ارم کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا، دونوں کامیاب ہو گئی تھی۔ پروا کا اب تو لاہور جانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ 3rd ایئر کے ایڈمیشن فارم جمع کروانے تھے اور اس طرح کے 1-2 مسئلے تھے۔ ارم کا بھی 2 بار فون آ چکا تھا کہ فارم لینے چلیں۔ حیات اسے کالج چھوڑ گیا۔ ارم سخت ناراض تھی کہ وہ سیدھا کالج کیوں آ گئی۔ زوفیا اور حمیرہ بھی خفا تھی کہ اس نے اتنے ماہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، اس لیے مشکل سے جان چھڑوائی۔ وہیں کالج میں بیٹھ کر تینوں نے فارم فل کیے اور جمع کروا دیے۔ حیات اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ارم بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ 5 روز میں نئے داخلے ہونے والے اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ جائے گی، تو تم تب تک ادھر ہی رکو۔ اس کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور حیات اکیلا واپس کیا۔ وہ ارم سے فاروق کے بارے میں پوچھنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہی تھی، اسی اثنا میں گھر آ گیا۔ صالحہ آنٹی اور اقرا آپی سے ملتے یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ دوسرے روز ارم اسے بازار لے گئی۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ دونوں لبرٹی کے اس جدید شاپنگ پلازا میں گھس گئی۔ پروا کو تو کوئی چیز نہیں خریدنی تھی، ارم ہی اس کی منتیں کر کے لائی تھی، بقول اس کے کہ نیو ایڈمیشنز کے وقت بہت زبردست لڑکے اپنی بہنوں کے ہمراہ آتے ہیں، ذرا اچھے نئے سوٹ بنوا لوں، اچھا امپریشن پڑے گا۔ ارم شرارت سے بولی، انہوں نے تمہیں پسند کرنے تو نہیں آنا؟ پروا تل ملا گئی، وہ نہ آئے پر میں تو اچھے انداز میں کالج جاؤں گی، تم ذرا لبرٹی تک میرے ساتھ چلو نا، سنا ہے بڑے اچھے سوٹ آئے ہیں۔ اس نے زبردستی پروا کو اٹھایا۔ ارم ایک چیز کو گھنٹوں بحث کرنے اور دیکھنے کے بعد خریدتی۔ بیچارے دکاندار بھی اسے خرد بینی جائدے سے تنگ آ گئے تھے۔ کپڑوں کی دکان سے نکل کر ارم شو مارکیٹ میں گھس گئی۔ پروا نے اپنے لیے بھی نازک اور اسٹائلش چپل دیکھ لی۔ کالی پتلی ڈوریوں والی چپل اس کے سفید پاؤں پر بہت سج رہی تھی۔ پھر ارم جانے کیا کیا علم گلم خریدتی رہی۔ وہ صبر سے اس کا ساتھ دیتی رہی۔ خدا کر کے اس کی شاپنگ مکمل ہوئی۔ دونوں بھرے ہوئے شاپرز اس نے گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالے۔ تبھی پروا کو یاد آیا کہ اس کی جوتی وہیں دکان میں رہ گئی جہاں سے اس نے خریدی تھی۔ ارم میرے ساتھ چلو، شاپر دکان میں رہ گیا۔ وہ پریشان سی تھی۔ میری پیاری دوست، میری ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا، خود ہی لے آؤ۔ اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بس ارم جتی باندھی ہے، مجھے تو کوئی ایسے انکار کرے میں تو 2 چپیڑا مار کے نا گلا سنا کے پھیر جاواں۔ آئندہ مجھے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا تو دیکھنا میری جوتی جائے گی تمہارے ساتھ۔ پروا نے دانت کچکچائے پر ارم پر اثر نہیں ہوا۔ کیسٹ پلیئر آن کر کے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر وہ موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پروا کا جی چاہا کوئی بھاری سی چیز اس کے سر میں دے مارے، بندہ پروادا۔ وہ تو جگہ سے ہلنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اکیلی ہی واپس ہوئی کیونکہ وہ خوبصورت اور منفرد ڈیزائن والی جوتی اس نے ایک دکان کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ اس دکان پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ جوتوں والا شاپر تو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ بے شمار خریدار ہوتے تھے، مفت میں ہاتھ لگی چیز کسے بری لگتی ہے، کوئی جوتا اٹھا کر چلتا بنا۔ اب صرف اس ڈیزائن کی ایک جوڑی رہ گئی تھی، وہ بھی شو کیس میں سجی تھی۔ پلیز مجھے وہ والا جوتا دے دیں، وہ شو کیس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو دکاندار معمولی سی پرس و پیش کے بعد مان گیا۔ اتنے میں اور گاہک آ گئے، وہ انہیں جوتے دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ پروا کو دیر ہو رہی تھی۔ دیکھیں مجھے دے دینا، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ ساتھ ساتھ گھڑی بھی دیکھ رہی تھی۔ ذرا ٹھہریں، ڈبے میں پیک کر کے دیتا ہوں۔ دکاندار پھر مزید آنے والے کسٹمرز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا تو ناچار وہ یوں ہی جوتے اٹھائے نکل آئی۔ پیچھے دکاندار ارے رکیے تو کی صدا لگاتا ہی رہ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک ہی 2 لمبے بالوں والے لڑکے سامنے آئے۔ ارے دیکھو تو سنڈریلا ہاتھوں میں جوتے اٹھائے گھوم رہی ہے۔ ایک نے دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کیا جو اس کی بات پر متعلق دھیان دیے بغیر آگے ہوئی۔ جوں ہی وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آئی، سڑک کراس کرنے لگی، ایک جیپ سے اس کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ جوتا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سڑک پر جا گرے۔
جیپ والا رک گیا تھا، دروازہ کھلا اور وہ نیچے اترا۔ پروا نے جیپ کی سرکاری نمبر پلیٹ دیکھ لی تھی، یہ پولیس جیپ تھی۔ اس نے قانون کے اس اندھے محافظ کو کھری کھری سنانے کا فیصلہ کیا۔ "آئی ایم سوری مس"۔ پروا نے شائستگی سے معذرت کرتے شخص کی آواز پر نگاہ اٹھائی تو حیرت کے سینکڑوں پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرے۔ یہ تو فاروق تھا۔ اسے اپنی بصارت پر دھوکا ہوا۔ اس نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ 100% فاروق تھا۔ پولیس کی وردی میں اس نے اس کے یونیفارم شرٹ پر لگے بیج کو پڑھا، ایس پی داور زئی، اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ۔ "یہ لیں"۔ اس نے سڑک پر پڑے جوتے پروا کی طرف بڑھائے جو عجیب کیفیت میں تھی۔ تو تم فاروق ہو نا"۔ اس نے احمقانہ سوال کیا۔ "نہیں، میں داور زئی ہوں"۔ اسے حیران چھوڑ کر وہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ وہ اسی کیفیت میں گاڑی تک پہنچی۔ "کہیں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا"۔ ارم نے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہڑبڑا کر اپنے حواسوں میں آئی۔ "ارم، وہ جو تمہارا بدتمیز سا ڈرائیور ہوتا ہے نا فاروق، میں نے اسے ابھی اس کا ہم شکل دیکھا ہے پولیس یونیفارم میں، پر وہ فاروق سے بہت مشابہ تھا۔ آنکھیں، بال، چہرہ، رنگ، قد، آواز، سب کچھ فاروق کی مانند تھا۔ اس نے اپنے تئیں ارم کو سرپرائز دیا تھا۔ اس نے خاص دلچسپی نہیں لی۔ گھر آ کر بھی اس نے سب کو یہ خبر سنائی پر کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ پروا کو یوں لگا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہے ہیں یا دانستہ ایسا کر رہے ہیں۔ لاکھ وہ سب سے بے تکلف صحیح، پر گھر کا فرد تو نہیں تھی جو کسی سے باز پرس کرتی۔ ناچار خاموش ہو گئی۔ کامیاب طالبات کی لسٹ لگ گئی تھی، اس میں ارم اور پروا دونوں کا نام شامل تھا۔ فیس جمع کراتے ہی پروا نے حیات کو فون کر دیا کیونکہ کلاسز 2-3 ہفتے بعد شروع ہو رہی تھی۔ اس دوران بابا سائی نے اسے امتحانات کی کامیابی پر بذریعہ فون مبارکباد دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کے داخلہ لینے پر ناراض ہوں یا روک دیں، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے دلی اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔ اس پولیس آفیسر اور فاروق کی حیرت انگیز مشابہت نے بھی اسے پریشان کر رکھا تھا۔ حیات نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل اسے لینے آئے گا اور ساتھ ہی اپنے چند کام بھی نپٹا لے گا۔ رات وہ اور ارم دونوں لاؤن میں ٹہل رہی تھیں جب کریم کلر کی ہونڈا سوک گیٹ سے اندر آئی۔ اس میں سے فاروق اترا۔ اس نے بے حد قیمتی کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ کلائی میں خوبصورت رسٹ واچ بندھی ہوئی تھی۔ بالوں کا سٹائل بھی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ حسان اس کی گاڑی کی آواز سن کر نکل آیا۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا وہ سب بغلگیر ہوا۔ بس آفیشیل کاموں میں بزی تھا، اس نے بتایا۔ اس دوران ارم بھی پروا کو لیے اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پروا کی پھر وہی حالت ہوگی جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ وہ تینوں اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو حسان سے کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا۔ "پری، یہ داور زئی ہے، اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں"۔ انہوں نے بتایا۔ "ہیلو، کیسی ہیں آپ"۔ داور متبسم لہجے میں بولا تو پروا سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ "فاروق ان کا جڑواں بھائی تھا"۔ اس نے احمقانہ سوال کیا تو اب کہ حسان اپنا کہکہ نہ روک سکے۔ پروا اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو ہی نہ۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ داور ان کا دوست ہے، دونوں خاندانوں کے قریبی تعلقات بھی تھے۔ سی ایس ایس میں ایک ساتھ اپیئر ہونے کے بعد داور نے پولیس فورس جوائن کر لی، جبکہ ساجد سابق چیف کمشنر رہ چکے تھے، اس لیے حسان کو اس سروس پر زیادہ چام محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس شعبے کی طرف آ گیا۔ داور کو سکھر سے واپسی پر سابقہ صلاحیتوں اور کارکردگی کے پیش نظر ایک مشکل اور اہم کیس سونپا گیا اور اس کیس کا انچارج بھی تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات جن کی حیثیت تاریخی تھی، باہر اسمگل کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی گروہ تھا۔ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اوپر سے نیچے تک ہلچل مچی تو اس گروہ نے خود سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے شہر کے گنجان اور معزز علاقے کو منتخب کیا۔ اس طرح کسی کو بھی ان پر شک نہ ہوتا اور وہ اپنا مشن بھی مکمل کر لیتے۔ جس بنگلے میں انہوں نے رہائش اختیار کی وہ ایک سابق صوبائی وزیر کا بنگلہ تھا جو انہوں نے ایک پارٹی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس پارٹی سے انہوں نے یہ بنگلہ کرائے پر لیا۔ اب یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہ بنگلہ ساجد صاحب کے بنگلے سے ملا ہوا تھا اور اس کے داور اور اس کے محکمے کے دوسرے آدمی شروع سے ہی بہت چوکنا تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ اس گروہ نے یہاں رہائش اختیار کیا۔ حسان اور ساجد انکل سے مشورہ کرنے کے بعد وہ نوکر کے روپ میں ان کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اس طرح وہ بہتر طریقے سے ساتھ والوں کی نقل و حمل پر نظر رکھ سکتا تھا۔ خود کو شک سے بری کرنے کے لیے اس نے ڈرائیور کا روپ دھارا تھا۔ ساجد انکل اور حسان کو بوقت ضرورت کہیں بھی لے جاتا، ادھر ادھر کے معمولی کام بھی نپٹا دیتا۔ آنٹی صالحہ شرمندگی ظاہر کرتی تو وہ کہتا کہ یہ میں اپنی ذات سے شک رفع کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ان اسمگلرز نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ صالحہ آنٹی کے گھر والوں نے اسے نگرانی کرنے کی ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ رات کو سب جلد سو جاتے، لائٹس بند کر دیتے اور وہ اطمینان سے اپنا کام کرتا۔ پھر کرکٹ بال ادھر گرنے اور لے کر آنے کی وجہ سے اس کی سلام دعا شیر خان سے ہو گئی، جو بظاہر چوکیداری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، در حقیقت اسمگلرز کا ایک اہم کرندہ تھا۔ داور نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ شیر خان کو بھی فاروق نامی یہ ملازم باتوں سے کام کا آدمی لگا۔ اس نے باس سے کہا کہ اگر ہم اس کو گروہ میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ شیر خان نے اسے اپنے باس سے ملوایا۔ اس نے داور کی آفر کی کہ تم ہمارے ڈرائیور بن جاؤ، ہم تمہیں زیادہ تنخواہ دیں گے۔
وہ کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے راضی ہو گئے۔ ابتدا میں اس پر کڑی نظر رکھی گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے سب کا اعتماد جیت لیا۔ اب وہ ان کے نوادرات اسمگل کرنے کے طریقے سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ داور کے پاس تمام ثبوت جمع ہو چکے تھے۔ پلان فائل پہلے ہی اس کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اب اس گروہ پر ہاتھ ڈالنے کا مناسب وقت تھا۔ اس نے یہ کیس بھی کامیابی سے نپٹا لیا اور آج کل افسران سے داد وصول کرتا پھر رہا تھا۔ پربا کو اب یاد آیا کہ وہ اسے کتنا پراسرار کیوں لگتا تھا۔ اسے بے پناہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے زر خرید ملازم کی طرح پیش آتی تھی اور اس کے پیشہ ورانہ فرائض میں مخل ہوتی تھی۔ اس روز دوپہر کو بنگلے پر 2 نہایت اہم افراد آئے تھے جو اس گروہ کا بنیادی ستون شمار ہوتے تھے۔ ذرا دیر کے لیے وہ کچن میں صحن میں رکے تھے اور داور ان کی تصویریں بنا رہا تھا جب وہ اچانک اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ اس وقت غفلت کا مطلب تھا اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرنا۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک مل جاتی کہ کوئی سامنے والے کھڑکی سے ان کی نگرانی کر رہا ہے تو وہ ہر ثبوت ضائع کر دیتے۔ اسی وجہ سے داور نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اس کے سوال جواب ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔